वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, almahdi.tv.com से न्यू जर्सी के स्टूडियो से आज हम शहीद प्रोफेसर सैयद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी की खिदमात को सलाम पेश करने के लिए ऑनलाइन सेमिनार के साथ हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है अलहाज सैयद एहतिशाम हैदर नकवी साहब, जो शहीद प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र के करीबी दोस्तों में हैं और उनके साथ ही अलहाज सैयद माजिद हुसैन मूसफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, जो अल कुरान अकेडमी न्यू जर्सी के मुतवल्ली हैं, और मेरी भाई जानिब जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा है, और मैं आपका होस्ट सखावत हुसैन संदरालवी almahdi.tv.com से हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो मैं सलाम आफरीन पेश करता हूँ शहीद प्रोफेसर सैयद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी की खिदमात को, उनके ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करता हूँ, बल्कि पूरी मिल्लत जाफ़रिया से इजहार ताज़ियत करता हूँ और मराजे कराम से इजहार ताज़ियत करता हूँ, और बिलाखिर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनके एक इस अज़ीम मुजाहिद की शहादत की तस्लियत व ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह करीम मरहूम व मग़फ़ूर शहीद राह करबला, शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत प्रोफेसर सैयद जाफ़र ज़ैदी के सिब्ते जाफ़र ज़ैदी के दर्जात को मुताली फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील दे और शहीद के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र ज़ैदी एक सैयद ज़ादे हैं, औलाद अली व बतूल हैं, औलाद रसूल हैं, और पाकिस्तान में औलाद रसूल, औलाद अली व बतूल और मुहिब्बान रसूल व अली व बतूल और आले मोहम्मद का जीना बड़े अरसे से दो भर हो चुका है, और चुन चुन के शियायान अली को मारा जा रहा है। प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र एक शायर ही नहीं थे, बहुत बड़े मुहर्रिक भी थे, मेअमार कौम थे, मुरब्बी कौम थे। उन्होंने अपने अशआर के ज़रिए दीनदारी का दर्स दिया, अक़ीदा व अमल को तौअम रखने का, हम संगम रखने का दर्स दिया। उन्होंने 3 डेकेड से ज़्यादा मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत की है। हारिस हमदानी से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था, या हारो हमदान मैं यमुत यरनी, ए हारिस हमदानी जो भी मरता है मुझे देखता है। इस वक्त प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र मौला अली के जवार में पहुंच चुके हैं, वादी सलाम में उनकी रूह पहुंच चुकी है।
اور مولا علی کو وہ دیکھ چکے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ایک اتنے بڑے شاعر اہل بیت کا، اتنے بڑے ذاکر کا، جو سفیر عزاداری حسین کے طور پہ پہچانا جاتا ہو، بستر مرگ پہ مرنا عیب شمار ہوتا۔ انہیں شہید تو ہونا ہی تھا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ رمضان کی دعاؤں میں کہ بار الہ ہمیں اپنے راستے میں شہید قرار دے، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ شہید سبط جعفر سے میری ملاقاتیں پاکستان میں بھی رہیں، اور آخری ملاقات میری اس سال ایام ازا میں، ایام 40 میں، 40 سے قبل حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں ہوئی، جب انہوں نے وہاں پر شب بیداری میں خطاب بھی فرمایا۔ ندیم زیدی اس کے بانی خیر تھے، پھر وہ میرے پاس کمرے میں تشریف لائے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ سبط جعفر شہید نے جو جشن مولود کعبہ شروع کیا تھا اور ایک صفحے کا رنگین اشتہار روزنامہ جنگ میں دیتے تھے، وہ ان کے کریڈٹ میں سنہرے حروف میں تا ابد لکھا جائے گا، کیونکہ اگر علامہ ہلی کی نجات کتاب الالفین اور زیارت الحسین سے ہوتی ہے کہ مولا علی کے خلاف بولنے والوں کے جواب دینے سے، تو سبط جعفر نے ساری زندگی مولا علی کے دشمنوں کے جواب دیے ہیں، اور زیارت الحسین کی سعادت ہمیشہ ان کو حاصل رہی، اور خدمت حسین کی سعادت انہیں ہمیشہ حاصل رہی۔ زیادہ تر شہرت سبط جعفر کو ایک کتاب سے ہوئی جو سب سے پہلے مجھے الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب نے پیش کی تھی۔ یہ کتاب وہ خود تشریف فرما ہے، ڈیٹیل بتائیں گے، مگر زیادہ شہرت جو سبط جعفر کو ملی وہ اس کتاب کی وجہ سے ملی۔ میں الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیشہ مرثیہ و سلام سوز کی خدمت کی ہے، بلکہ یہ نارتھ امریکہ میں عزت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے ادارہ ترویج سوز خانی اور مرثیہ قائم کیا، اور یہ مجالس حسین علیہ السلام کی خود زینت ہیں۔ ان کی بھی آلموسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر 3.5 ڈیکڈ سے سبط جعفر کی خدمات ہیں تو 4 ڈیکڈ سے زیادہ الحاج احتشام حیدر نقوی کی خدمات ہیں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ میں جناب الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروفیسر سبط جعفر شہید کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں، اور اس کے بعد کچھ ان کا منتخب کلام ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے پیش فرمائیں۔ جناب احتشام نقوی صاحب۔ قبلہ بہت بہت شکریہ جن الفاظ کے ساتھ آپ نے استاد پروفیسر شہید کہتے ہوئے، مرحوم کہتے ہوئے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ان کو یہ میں محسوس کر لوں کہ وہ اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تیرے بغیر مرثیہ نوحہ اداس ہے، ہونٹوں پہ تیرے عشق محمد کی پیاس ہے، تو بزم سوز خانی کی برحق اساس ہے، بستہ بلک بلک کے ہے فریاد کر رہا، تیرے بغیر مرثیہ خانی اداس ہے۔ صفدر حمدانی صاحب نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، یہ انہی کے کلام میں سے میں اقتباس پیش کر رہا تھا۔ پروفیسر سبط جعفر زیدی صاحب سے میری ملاقات، ان کی ملاقات سے قبل ان کے والد محترم جناب جہانگیر آبادی سے جرمنی میں ہوئی، اور وہیں سے میں سبط جعفر کی طرف راغب ہوں۔ تو یہ کہیے کہ میری ان کی شفقتانہ محبتیں بالکل اسی طرح سے تھیں ان کے والد محترم کی، جس طرح سے وہ کو چاہتے تھے۔ سبط جعفر سے میری پرسنل ملاقات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک وہ کینیڈا تشریف نہیں لائے، مگر ٹیلی فون پر اور بذریعہ خط و کتابت ان سے مسلسل میری
رہی اور انہوں نے جو ادارے ترویج سوسخانی پاکستان میں اور جس بستے کا مولانا قبلہ آپ نے تذکرہ کیا، یہ بستہ دوسرے اس کے دیگر آئے، انہوں نے ہمارے ادارے ترویج سوسخانی و مرثیہ، جس کو انہی کے ایما پر ان کی سرپرستی میں نارتھ امریکہ میں اس ناچیز کو فخر ہے کہ اس نے آگے بڑھایا۔ سوسخانی کے متعلق یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، اس میں آپ ان کی کاوشیں دیکھیں، ان کے شاگردوں کو دیکھیں، 4 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بچے تک، انہیں جوان تک، بوڑھے تک سوسخانی کرتے ہوئے ان سے استفادہ کرتے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو لائیو پروگرام المہدی ٹی وی کے ذریعے ہو رہا ہے، لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں، میں ضرور سبط جعفر کے بارے میں، ان کے حالات اور جو بستہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ہمارے استاد محترم جناب شہاب کاظمی صاحب کی کال آ گئی ہے اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ المہدی ٹی وی کے توسط سے عزاداران حسین کو اور استاد سبط جعفر کے اہل خانہ کو اور محبان وطن پاکستانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ شہاب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ جی، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے طرف سے کوئی تعریف پیش کرنا چاہیں گے، کچھ ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بسم اللہ کریں۔ یقیناً انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم پروفیسر سبط جعفر ہمارے پرانے ساتھیوں میں تھے۔ سبط جعفر، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بڑا سرمایہ تھا جو اٹھ گیا۔ سبط جعفر منفرد طرز کے شاعر تھے، جس محفل میں وہ شریک ہوتے اپنی شاعری اور آواز کا جادو جگاتے۔ سبط جعفر کی کاوشیں سوسخانی اور فروغ مرثیہ میں انتہائی گراں قدر ہیں۔ ان کی وفات کے ساتھ کربلائے ادب کا ایک درخشاں ستارہ غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا بہیمانہ قتل اردو ادب کا ایک عظیم نقصان ہے جس کی تلافی آسانی سے نہیں ہونے کی۔ محب رسول اور آل رسول ہونے کی ان کو بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ہمارا دل ان کی وفات پر ان کے آنسو رو رہا ہے۔ انشاءاللہ ان کا خون ناحق رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے گا۔ حکومت پاکستان کو اس کا شدید نوٹس لینا چاہیے۔ یہ شیعان حیدر کرار اور محبان آل رسول کے خلاف ایک سازش ہے اور حکومت کو اس سازش کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ ابھی استاد محترم جناب شہاب کاظمی صاحب کی گفتگو بذریعہ ٹیلی فون سن رہے تھے۔ یقیناً سبط جعفر کا جو پیغام تھا، جو انہی کے زبانی ان کے اشعار سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار سے دوستی چھوڑ دے۔ یہ شعر ان کو اتنا بھاری پڑا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے یہ ایک وسیلہ بنا کہ وہ آج پاک مظلوم کربلا کے ساتھ یقیناً بہشت میں جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ سبط جعفر نے 1997 میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی اور
جن میں مقاصد مجالس اعضاء کے لیے ہونہار نوجوان رضاکار باصلاحیت سوزخانوں کی تیاری اور فراہمی کے لیے تربیتی نشستوں کا انعقاد و اہتمام کیا گیا، جن کا انتخاب ویڈیو کیسٹوں پر جاری تھا، اور انشاءاللہ اس کام کو ہم سب مل کے آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اساتذہ کی لافانی سوزخانی پر مشتمل آڈیو کیسٹ بھی جاری کیا گیا۔ نصاب سوزخانی کے نام سے متعدد آڈیو کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ جاری کیے گئے، جو اگر کسی بھی شوقین بچے کو مل جاتا ہے تو وہ اس کے کیسٹ سن کر سوزخانی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہر مجلس و محفل اور مخصوصی کے لیے منتخب و معیاری کلام کا مجموعہ بستہ جاری کیا، جس میں کسی بھی سوزخان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عزاخانے میں یہ بستہ موجود ہے، اور کسی پڑھنے والے کو یہ عذر نہیں ہے کہ اگر وہاں پر کوئی سوزخان نہیں ہے اور اس سے کہا جائے یہ سوزخانی آپ نے کرنی ہے، تو فوراً سبط جعفر کا ترتیب کیا ہوا بستہ مل جاتا ہے، اور وہ اس ثواب جاریہ سے مسلسل فیضیاب ہوتے رہیں۔ سبط جعفر، جیسا کہ قبلہ نے ابھی فرمایا کہ 3 ڈیکیڈ سے زیادہ اسلامی خدمات، معاشی خدمات، سوشل خدمات اور بہت سے ایسے خانوادے ان کے ذریعے سے پرورش پا رہے تھے جن کا مجھے علم ہے۔ سبط جعفر بہت ہی بے لوث خدمت کرتے تھے، بہت ہی اسٹیٹ فارورڈ انسان تھے، اور ہر محفل میں جب جاتے تھے تو ان کو خود اپنے آپ سے کہنا پڑتا تھا کہ سبط جعفر اب تم خاموش ہو جاؤ۔ محفل کی جان ہوا کرتے تھے۔ میں کس طریقے سے اپنے لیے صبر کے الفاظ تلاش کروں، اس لیے یقیناً جو پاکستان میں ان کے ساتھ ان کے اعزاء، ان کی فیملی اور سوزخانی کی فیملی، عزاداران حسین جو اس وقت ابھی ان کی میت کو سپرد خاک کر کر واپس ہوئے ہیں، آج نماز وحشت کی آپ سے درخواست ہے، اور یہی ایک آپ ان کو تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں۔ ادارے ترویج سوزخانی و مرثیہ نارتھ امریکہ کی جانب سے اتوار کو 24 مارچ کو ہم نے زینبیہ اسلامک سینٹر میں ایک تعزیتی جلسہ اور مجلس ترحیم کا اہتمام کیا ہے، جس میں میٹرو نیو یارک کے تمام علماء تشریف لا رہے ہیں، اور وہ تمام پڑھنے والے جو استاد کا کلام گاہے بگاہے محافل میں، مجالس میں پڑھتے رہے ہیں، وہ آ کر ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اگر اس آواز کے ساتھ کسی ایسے پڑھنے والے کو میرا پیغام نہیں ملا تو ان سب کو دعوت ہے کہ وہ آئیں اور اس پرسے کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کریں۔ انشاءاللہ ابھی اور گفتگو ہوگی، ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کال کا جواب براہ راست دے سکوں، اور قبلہ بھی موجود ہیں یہاں پر، تو آئیے گفتگو کرتے ہیں مزید۔ بہت شکریہ الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی کو، جو ایک سادہ لو انسان، شریف النفس سید زادے اور بے لوث خدمت گزار انسانیت، مربی طلاب تھے۔ میں نے ان میں یہ جذبہ بڑا اجاگر دیکھا کہ وہ علماء کا از حد احترام کرتے تھے، اور کبھی اپنی شاعری میں امبیلنس نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ عقائد کا خیال رکھا، فروع دین کی طرف اہل بیت کے ماننے والوں کو ہمیشہ راغب کیا، اور پیشہ ور لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنی شاعری کا رخ موڑا۔ عموماً
جب انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ خود کو بڑا مہنگا کر لیتا ہے، مگر سبط جعفر نے خود کو بہت سستا رکھا، اسی لیے ان کو مہنگی شہادت ملی ہے جو کروڑوں میں سے کسی کو ملتی ہے۔ محمد و آل محمد نے ان کو منتخب کیا ہے۔ شہید اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے، اللہ کا جلوہ نور دیکھ نہ لے۔ شہید اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ اور دیگر اعزاء و اقربا کو بھی بخشوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے غریب پروری کی، یتیموں کا خیال رکھا، بیوگان کا خیال رکھا، 20ویں گریڈ کا آفیسر، ڈگری کالج کا پرنسپل، انٹرنیشنل فیم کا مالک ایک پرانی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے۔ یہ ان کی شرافت کی دلیل اور حکومت پاکستان اور قوم کے نام نہاد تاجروں کی بے حسی کی دلیل ہے۔ اللہ کریم سبط جعفر کو امام حسین علیہ السلام کے جوار میں جگہ دے۔ میں مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اس سے قبل کہ مولانا وسیم عباس گفتگو کریں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھیے الحاج صاحب بتاتے ہیں کہ کون ہے اور کیا پوچھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پاس جو کال آئی ہے وہ جناب افضال جعفری صاحب کی ہے۔ افضال جعفری صاحب کا تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں۔ افضال جعفری صاحب پروفیسر سبط جعفر کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں، اور جب یہ خبر ان کو ملی تو ان کی بھی وہی حالت تھی جو کہ میں آپ کے سامنے اپنی حالت بیان کر چکا ہوں۔ آئیے افضال جعفری صاحب سے قوم کے لیے تعزیت اور ان کے خیالات سے بات کریں۔ افضال جعفری صاحب السلام علیکم۔ جی آپ لائن پہ ہیں، آپ قوم کے لیے کیا خطاب کرنا چاہیں گے ان کے لواحقین کے لیے؟ المہدی ٹی وی سے۔ لواحقین تو ان کے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم سبھی ان کے لواحقین میں شامل ہیں۔ وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کے کوئی خاص لواحقین نہیں، ہم سب لوگ جو ہیں وہ ان کے لواحقین میں ہیں۔ بے شک۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ، ہمیشہ مسکرانے والا، ہر دم دوسروں کی مدد کرنے والا، اور کسی بھی طور پہ بڑے اور چھوٹے میں تفریق نہ کرنے والا۔ اگر اس نے کسی چھوٹی جگہ وعدہ کر لیا ہے مجلس پڑھنے کا، تو چاہے پھر دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ وہیں جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا پڑھنے کے لیے فی سبیل اللہ۔ اور جتنا عشق سے محمد والے محمد سے تھا، اس کے ایک ایک شعر میں وہ چیزیں ابھرتی ہیں کہ بس اتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ دور حاضر کا جو ساتھ تھا وہ بس کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ خداوند عالم ظاہر ہے اس کے درجات اتنے بلند کرے، اور جو اس کی خواہش تھی کہ میں چلاؤں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جی شعر وہ شعر کے 2 مصرے اوپر کے آپ نے چھوڑ دیے۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ شاید سبط جعفر کو اس چیز کا علم تھا اور اسی لیے اس نے 4 مصرے کہے تھے۔ آپ کی ان کے ساتھ جو کلاس فیلو کی حیثیت سے جو دوستی تھی، اس سلسلے میں کچھ اس وقت کے کچھ واقعات ذہن میں ہیں جو کہ آپ شیئر کر سکیں گے؟ یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، 79-80 کی بات ہے کہ ہم کراچی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز میں ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں انہوں نے شاعری تو نہیں شروع کی تھی، لیکن جو ان کا غزلہ سندھی تھی اور حاضر جوابی تھی، جس طرح یہ بات کرتے تھے، اور ہمیشہ شرمایا لہجہ اور مطلب زیر لب مسکراہٹ، تو مطلب مگر ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو ہم نے کیا، کس طرح ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اپنے طور پہ ہمیں کیا مدد کرنی ہے، بس وہ اسی اس میں لگے رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ جب ہماری بات ہوتی تھی، ہماری بات صرف اسی ٹاپک پہ ہوتی تھی، اور وہ انہیں اس زمانے میں بہت زیادہ اس بات کا وہ تھا کہ سوز خانی ختم ہو رہی ہے ہمارے یہاں سے سوز خانی ختم ہو رہی، کسی طرح ہمیں اسے ریوائیو کرنا ہے، سوز خانی ختم ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر انہوں نے جو کام کیے ہیں، تو اسلامک اسٹڈیز پہ ہمارے ساتھ تھے، پھر انہوں نے اس کے بعد دوبارہ ایم اے کیا اردو ادب میں،
جی اس زمانے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ کہ ہماری دوستی رہی. پھر وہ جب یہاں آئے تھے کینیڈا 10 سال پہلے تقریباً، تو میں نے جیسے آپ سے بھی گزارش کی تھی کہ ہم نے کوشش کی کہ انہیں ویزا مل جائے اور وہ یہاں آ جائیں، لیکن نہ ہو سکا. تو پھر ہم خود گئے وہاں ان سے ملنے کے لیے. کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی، بہت خوش ہوئے، بہت خوشی ہوئی. اور بس یہ ہماری آخری ملاقات تھی ان سے، اور بس خداوند عالم. لیکن یہ کہ ان کے کلام سن کے بس وہ خوشی ہوتی تھی. جیسے ابھی پچھلی محفل میں آپ تھے شامل، تو وہاں عاقف نے ایک کلام پڑھا تھا، تو مطلب میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ میں کلاس فیل ہو رہا جو اتنا زبردست کلام لکھتا ہے، مولا کا اتنا زبردست حامی و ناصر ہے. تو آپ نے بھی مطلب اپریشیٹ کیا تھا کہ دیکھ کیا بات. ان کو کبھی اس بات سے وہ نہیں تھا کہ ان کا کلام کون پڑھ رہا ہے. ہمیشہ وہ کلام ان کا پبلک میں آتا تھا. اور آج ہم نارتھ امریکہ میں جتنے بھی شوقین پڑھنے والے ہیں وہ ان کے کلام جس خوبی سے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی آواز کے ساتھ پڑھیں، مگر یہ کہ اس پیغام کو وہ پہنچا رہے ہیں اپنی آوازوں میں. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ افضال جعفری صاحب، ان کے دوست. اور آئیے اب خدا سے بات کرتے ہیں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ افضال جعفری نے بہت اچھے انداز میں اپنے کلاس فیلو کے تاثرات بیان کیے. الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ان کو سلام آفرین پیش کیا. اور جناب شہاب کاظمی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں یہ فرمایا کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. اب ہم ذرا مولانا وسیم عباس صاحب سے سنیں گے پروفیسر شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین بأی ذنب قتلت. ہمارا کروڑوں اور لاکھوں سلام اس شہید ملت جعفریہ پر، اس فرزند حسین پر کہ جس کی زندگی احیاء اسلام، ترویج تشیع، ترویج عزاداری پہ گزر گئی. وہ حقیقتاً فرزند حسین تھے، ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک شہید سید سبط جعفر زیدی آل اللہ مقامہ. ان کا تعلق اس کربلا سے اور مضبوط ہو گیا. وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب امام آئیں گے، تو میں عرض یہ کروں گا پوچھے کون ہے کہ اس شہید کو امام سے ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ شہید نے امام کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا بلکہ خود امام کے قافلے میں جا ملے. یہ تکفیری گروہ جو ملت تشیع کے انٹلیکچوئلز، علماء اور دیگر اہل علم حضرات کی جانوں کے در پہ ہے، شاید یہ خام خیالی ہے ان کی کہ افراد کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینے سے یہ پیغام ختم ہو جائے گا. یہ کربلا کا درس ہے کہ شہادت، چونکہ یہ وہ مکتب ہے، مکتب تشیع، کہ اس کی رگوں میں خون حسین ہے. جتنا خون ڈالا گیا ہے اس شجر کو، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوئی ہیں. تو شہادتیں ہمیں نہ تو تشیع سے ہٹا سکتی ہیں، نہ حسینیت سے ہٹا سکتی ہیں. ہمارا کربلا سے تعلق ہے، ہمارا کربلا سے واسطہ ہے. اور وہ پیغام ہمارے سامنے ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے کئی درجے بہتر ہے. موت سے وہ ڈریں کہ جن کے لیے موت ایک تلخ حقیقت ہو. ہمارے لیے تو موت اپنے معصومین سے ملنے کا ذریعہ ہے. اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی ایک محب علی کو کہ جب تک مولا خود تشریف نہ لائیں. اور شہید کی موت یقیناً اعلیٰ ہے اور عظمیٰ ہے. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اس مکتب پہ ہر سانس لینے والا، ہر علی ولی اللہ پہ ایمان و یقین رکھنے والا، وہ اگر اس دنیا سے جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے.
اور اس کا استقبال معصومین کرتے ہیں. تو یہ شہادتیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، لیکن اتنا عرض ضرور کرنا ہے کہ جس ملک پاکستان کو بنانے میں برادران اہل سنت اور برادران تشیع نے مل کر قربانیاں دیں، یہ پاکستان، یہ وطن عزیز اہل سنت اور اہل تشیع بھائیوں کی مشترکہ محنت سے وجود میں آیا ہے. آج ایک مخصوص ٹولہ، ایک تکفیری گروہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک نفرت کا بیج بو رہا ہے، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان میں فرقہ واریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل تسنن اور اہل تشیع کے رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بھائیوں کی طرح گلی محلوں میں، شہروں اور قصبوں میں رہتے ہیں. یہ فقط ایک مخصوص ٹولہ اور گروہ ہے کہ جسے شاید کسی کی سرپرستی حاصل ہے. وہ طاقتیں جو ان تکفیری گروہوں کی سرپرستی کرتی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ باز رہیں. اپنی انہی گزارشات کے ساتھ جو کہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، میں جناب قبلہ مولانا ڈاکٹر سخاوت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کالز کا سلسلہ بڑھائیں. ناظرین السلام علیکم. اس وقت ہمارے پاس جو کال آئی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس کی رونق سوسخانی سے ہے اور مجلس کے اختتام پہ نوحہ خوانی. اس وقت جو کالر ہیں وہ نوجوانان علی اکبر کے صاحب بیاض ہیں، جن کا اور سبط جعفر کا چولی دامن کا ساتھ رہا. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. زیغا محسن صاحب، آپ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اس واقعے کے سلسلے میں ناظرین تک اپنی آواز کے ذریعے سے تعزیت پہنچانا چاہتے ہیں اپنی انجمن کی طرف سے. ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولا علی مدد. ان سے بہت ہی افسوس ہوا. ہمارا ساتھ پاکستان میں بھی تھا، جناب پاکستان موجود تھا. انجمن فدائے اہل بیت چولی سے تعلق تھا ہمارا. کافی نوحہ خوانی میں، مرثیہ خوانی میں ہاتھ ہے. میرے خیال میں ایک صلاح جو پیدا ہوا ہے وہ ابھی تک کبھی پورا نہیں ہو سکتی. بہت افسوس ہے پورے شیعان علی کو. اور میرے خیال میں اس وقت جو خلا پیدا ہوا ہے نہ وہ کبھی پورا ہو سکتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں اس کو. اور بہت ہی افسوسناک ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کر نہیں رہی. ہمارے جو علماء ہیں، نوحہ خوان ہیں، مرثیہ خوان ہیں، ان سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو میری التجا ہے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، اور جو بھی مولوی حضرات پاکستان میں موجود ہیں، جو نوجوان پاکستان میں موجود ہیں، کہ قبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اسی طرح غم حسین کو اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھیں. میں نہیں جانتا کہ اب اس کا کیا حل ہوگا، کس طرح اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ بہتر جانتے ہیں. بہت شکریہ جناب زیغا محسن صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی اور نوجوانان علی اکبر کے دیگر جوانوں کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ مزید توفیق دے کہ آپ سوز خوانی، مرثیہ، سلام گوئی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیے ناظرین ناظرات، ابھی ہمارے الحاج احتشام حیدر نقوی سے پہلے ہمارے آغا ماجد حسین موسوی چند الفاظ شہید کے لیے کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد الحاج احتشام حیدر نقوی اس کو کنٹینیو فرمائیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ماجد موسوی بات کر رہا ہوں. میں صبح فجر میں جب ہدایت ٹی وی کھولا تو جب ان کا واقعہ سنتے ہی ساتھی بہت ہی افسوس کے ساتھ ان کے لوگوں کو میں اس وقت بولا اور بہت رونا آیا. اور ہدایت ٹی وی سے سب پورے واقعہ سنا اور نوحہ بھی سنا کئی. اور امام زمانہ کا جو سنا ہوں وہ مجھے بہت بہت پسند آیا. اور بیچارے مرحوم کی یاد بہت آتی ہے. کئی ماتم کر چکا ہوں میں نوحوں پہ. بہت شکریہ آپ لوگوں سے. ناظرین، دنیا سے ہر جگہ سے شاعر ہو چاہے وہ ماتمی ہو، استاد سبط جعفر کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے جس طریقے سے ان کو خراج عقیدت پیش کی ہے، ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. کل
اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گما تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور قطع ملاحظہ فرمائیے جو ان کے ٹریبیوٹ کے لیے کسی شاعر نے یوٹیوب پہ ڈالا۔ شبیر کا مرد سیاہ خواں، شبیر کا شاعر بھی، پہچان یہی ہے اب تیرے سبط جعفر کی، صد شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے، سبط جعفر کو یقین تھا شہداء کبھی نہیں مرتا، شہید کبھی نہیں مرتا، یقیناً شہید کبھی نہیں مرتا۔ ناظرین، جو سبط جعفر نے جو شاعری کی اور اس کی یہاں پر میرے پاس ان کی جو بستہ ہے اس میں سے کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان کا کلام پیش کروں۔ ایک اور کالر لائن پہ آئے ہیں، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی خاور صاحب۔ ناظرین، یہ خاور علی خاوری صاحب ہیں، شاعر بھی ہیں اور استاد سے عقیدت بھی ہے، اور اب آپ کے سامنے میں ان سے درخواست کروں گا، ظاہر ہے اسی لیے انہوں نے کال کی ہے کہ آپ کو تعزیت کریں اور ان کے بارے میں کچھ خیالات، سبط جعفر شہید کے بارے میں اپنے خیالات پیش کریں۔ جناب خاور حسین خاوری صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور اتنا بڑا نقصان ہے ملت کا کہ ایک وکیل، ایک شاعر، ایک رائٹر سے ہم محروم ہوئے ہیں، اور یہ وہی سپاہی یزید نے اپنی وہی بے ایمانہ کارروائیاں کر کے وہ جو سلسلہ میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے جو اثاثہ ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کو خبر نہیں ہے کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سوچ لیں، کیونکہ یہ ہمارے اتنے سے قیمتی اثاثہ چھین رہے ہیں، لیکن یہ نام مٹنے والا نہیں ہے۔ سبط جعفر تمام زندگی اسی کے لیے کام کرتے رہے، خدائے بزرگ و برتر اور محمد و آل محمد ان کو عالم میں ان کی جگہ ہو اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو۔ اس سلسلے میں تمام پاکستان میں اور یہاں امریکہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ المہدی میں بھی پروگرام دوبارہ ہم کریں گے، اور 23 کو الخوئی میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس کا جتنی بھی ہم تعزیت تو ہے ہی ہے، جتنا بھی ہم کو کنڈیم کریں یہ ہمارے لیے اتنے کام ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کب کیسے ہوتا رہے گا۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبط جعفر قوم کا سرمایہ تھے، اور اس کا خلاف پر ہونے میں ایک زمانہ گیا، شاید کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، بہرحال یہ ایک بڑا نقصان ہے، اور اس کے لیے ہم پوری شیعہ قوم سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں، اور دعا وہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اور محمد و آل محمد ہمیں استقامت دے، اور اس طرح کے ہم یہ جو کنڈے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب خاور علی خاوری صاحب، جو شاعر اہل بیت بھی ہیں اور استاد شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور کالر ہیں جناب سید راشد زیدی صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کی DVD بھی آئی ہے۔ سید راشد زیدی صاحب، راشد زیدی صاحب، آپ کی کال ڈراپ ہو رہی ہے، آپ المہدی سیمینری کے نمبر پہ کال کریں۔ ناظرین ناظرات، کال ڈراپ ہو گئی ہے، جب تک ہمیں کال دوبارہ آتی ہے ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھرسڈے ہے انشاءاللہ پرسوں تمام نارتھ امریکہ میں شہید سبط جعفر زیدی کے لیے مجالس ترحیم، مجالس ایصال ثواب منعقد ہو رہی ہیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب ادارہ ترویج سوز خانی و مرثیہ کی طرف سے زینبیہ ارونگٹن نیو جرسی میں ایک بہت بڑا جلسہ
اور مجلس اعضا کر رہے ہیں. امام الخوئی اسلامک سینٹر میں بھی سیٹرڈے کو افضال جعفری اور دیگر ان کے دوستوں نے پروگرام رکھا ہے. المہدی سینٹر میں سنڈے کے دن پروگرام رکھا گیا ہے 5 بجے قرآن خوانی کا. اس کے بعد پھر مجلس ہے جناب سیدہ کی, تو اس سے پہلے ٹریبیوٹ پیش ہوگا شہید سبط جعفر کو. ہزاروں سبط جعفر پیدا ہوں گے. لشکر جھنگوی, القاعدہ, سپاہ صحابہ, طالبان, یہ سمجھ لیں کہ سبط جعفر کے قتل کے ساتھ محمد و آل محمد کے مذہب میں یا ان کی سروسز میں یا عزاداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بلکہ یہ لہو شہید کا اس میں اور دیپ جلائے گا عزاداری کے. گلی گلی میں ذکر علی ہوگا, قریہ قری میں عزاداری حسین ہوگی. ہزاروں سبط جعفر پیدا ہوں گے. ہم اپنے ہر شیعہ اپنے لہو کے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان سے وفا کرے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ یہ الحمدللہ جناب راشد زیدی صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ, جو خود مجالس حسین کے بڑے پروموٹر ہیں. بہت زبردست خدمات ہیں ان کی. ابھی حال ہی میں ان کی DVD آئی ہے, بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے. ایک کامیاب تاجر بھی ہیں, کامیاب عزادار حسین بھی ہیں, اور بہترین سوزخانی کرنے والے مومن ہیں, سید ہیں. ہم ان سے سنتے ہیں کہ استاد پروفیسر شہید سید سبط جعفر زیدی کو یہ کن الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. جعفر کی ذات خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھی, اور ان جیسے منقبت خان, دوست خان اور شاعر حضرات صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور ایسے انسان جو کہ خود درویش انسان تھے. گریڈ 21 ہونے کے باوجود, پروموشن ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گریڈ 20 تک ہی محدود رکھا, اور ایک معمولی سی موٹر سائیکل ہونڈا 70 ان کی سواری تھی, جس سے وہ آیا جایا کرتے تھے. جہاں تک ان کی ذات کا سوال ہے, میرے کے ساتھ زندگی میں 3 انٹروڈکشن رہے, یہ 2 یا 3 انٹروڈکشن رہے. وہ میرے پڑوسی تھے, لیکن میرے آنے سے پہلے میں یہاں امریکہ آ چکا تھا, تو میری ان سے زیادہ ملاقات نہیں رہی. لیکن جتنی بھی میری ملاقات رہی میرے لیے یادگار رہی. اپنے کلام کے سلسلے میں میں نے ان سے کافی رجوع کیا کہ شاید وہ میرے لیے کچھ لکھتے, لیکن اپنی مصیبت کے باوجود وہ کچھ نہ لکھ سکتے. لیکن وہ اپنی ذات میں انجمن میں کراچی سے لے کر خیبر تک قرار اسلام پر مرتبت سنتے ہیں, ان کو بخوبی جانتے ہیں. نہایت ہی درویش صفت انسان تھے اور محبت کرنے والے انسان تھے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. 2011 کے اندر 3 شعبان کا ایک فنکشن ہو رہا تھا. وہاں پاکستان کے تمام سیدھا پڑھنے والے موجود تھے. میں نے وہاں خواہش ظاہر کی کہ میں اس کلام میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر سبط جعفر صاحب آپ کو کہہ دیں تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے دل میں تو دعا مانگی کہ بی بی پاک کو میری قبولیت منظور ہے تو انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. اور یقین کیجیے کہ جب میں 3 شعبان کو IRC سینٹر میں گیا تو سبط جعفر صاحب صدارت کر رہے تھے اس پروگرام کی, اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ ایک نیو یارک سے آئے ہوئے مہمان ہمارے درمیان موجود ہے. تو پروردگار نے مجھے اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ میں نے ان کی صدارت میں پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا. اپنی شہادت سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک بات کی ہے, وہ بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمام شیعہ حضرت قرار کو چاہیے کہ وہ شہید فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد ان کا خاندان بھی شہید فاؤنڈیشن پہ ریلائی کرنے والا ہے. اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ان کی شہادت ان کو خبر تھی کہ وہ ٹارگیٹ لسٹ پہ ہے اور ہٹ لسٹ پر ہے. ان کو بہت سارے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ مائگریٹ کر لیں, لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں شہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کرتا ہوں, ان کی شاعری کرتا ہوں اور شہادت کے درس دیتا ہوں. تو لہٰذا میں شہادت سے فرار نہیں حاصل کر سکتا. ہر آنکھ جو اس کو خدا سے نم ہے, اور میرے ساتھ یہ سچویشن ہے قبلہ کہ میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کے انٹرویوز دیکھ رہا ہوں تو مسلسل میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ کے چینل کے توسط سے میں ان دہشت گردوں کو اور ان سپاہ صاحب اور لشکر جنگی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب قاتلان امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ
کرے گا. اس کے بعد اس کے سوا میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کی شہادت کے بارے میں مزید کچھ کہہ سکوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب راشد زیدی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک بات کا میں اعلان کر دوں کہ اس ہفتے جو پاکستان پوسٹ شائع ہو رہا ہے اس میں راشد زیدی صاحب کی طرف سے اور افضال جعفری کی طرف سے ایک آرٹیکل جو میں نے لکھا ہے وہ شائع ہو رہا ہے. وہ تمام بھائی بہن ہمارے دیکھیں, pakistan.post.net پہ, انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, جس میں میں نے الحمدللہ شہید کے بارے میں بھی اور ان پر ہونے والے حملے اور کاوڑ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے. اور میں نے اس میں جو خوبصورت انداز میں شہید کو میں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. یہاں میں قبل اس کے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. اگر بنی عباس قصہ پارینہ بن گئے, اگر بنی امیہ آج زندہ نہیں رہے, اگر خاندان یزید کا نام و نشان مٹ گیا, اگر حسن البکر اور صدام نہیں رہے اور تختہ دار پر صدام جیسا ملعون چڑھ گیا, اگر ضیاء الباطل جیسے ملائین نہیں رہے, اگر ملا عمر روپوش ہونے پہ مجبور ہو گیا, اسامہ جیسے قاتل ختم ہو گئے, اگر اعظم طارق جیسے قاتل ختم ہو گئے, اگر فاروقی جیسے قاتل قصہ پارینہ بن گئے, پاکستان کے اندر شیعوں کو قتل کروانے والا نام نہاد مرد آہن لیبیا کا قذافی اگر عبرتناک انجام سے دو چار ہوا, تو وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان میں بھی امن ہوگا اور شہیدوں کا لہو بشمول اس سیدزادے کے لہو کے رائے گاہ نہیں جائے گا. ہم نارتھ امریکہ میں رہنے والے شیعہ مسلمان, لشکر جھنگوی, سپاہ صحابہ, القاعدہ, طالبان اور ہر قسم کی دہشت گرد جماعت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کاورڈ ایکٹیویٹی کو اور ہر قسم کی بزدلانہ سازش کو, اور اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ مملکت پاکستان میں ہم وقار کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہر شیعہ وہاں سے مائیگریٹ نہیں ہو سکتا. تشکیل پاکستان میں ہمارا خون شامل ہے, اس میں ہماری انویسٹمنٹ شامل ہے. ہماری قوم کے فرد قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا. آج قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں کی اولادیں تو ایوانوں میں قابض ہوں اور شہید ہو رہے ہوں قوم قائد کے لوگ. پاکستان کی آنے والی حکومتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب ابن زیاد نہ رہا, یزید نہ رہا, فرعون نہ رہا, قارون نہ رہا, شداد نہ رہا, تو انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے. پاکستان کے فرسودہ نظام عدل کو بھی اور تمام انتظامیہ کے نظام کو بھی بدلنا ہوگا. وہ دن دور نہیں جب سورج شہداء کے انتقام کی تپش لے کر طلوع ہوگا, اور اس وقت تک غروب نہیں ہوگا جب تک ایک ایک قاتل کو مختار وقت کے ذریعے یا مولائے مختار کے ذریعے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیا جاتا. میں جناب الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختتامی کلمات کے ساتھ وہ اس پروگرام کو سم اپ کرنے کا اعلان فرمائیں. قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور آپ کے المیدی ٹی وی یعنی ہمارے المیدی ٹی وی کے توسط سے میں تمام ناظرین کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنے مصروفیات کے باوجود, جبکہ ورکنگ ڈے ہے, کال کیا اور تعزیت کے لیے اپنے پیغامات ریکارڈ کروائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ ناظرین تک یہ بات بھی واضح کرتے چلوں کہ ایک پروگرام وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ اور سبت جعفر کے نام ایک شام, آئندہ پروگرام جو ہوگا اس میں صرف سبت جعفر صاحب کے کلام جو یہاں پر پڑھنے والے ہیں ان کو بلا کر آپ کے سامنے ٹیوزڈے کو یہ پروگرام 4 بجے ہوگا, اور اس میں صرف ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اس پروگرام کو سبت جعفر کے کلام سے. آخر میں سبت جعفر کی وہ نظم جو انہوں نے حج کے پہ جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے سامنے کہے گئے چند اشعار, ان کے کلام میں سے لے کے اقتباس کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے قبلہ سے درخواست کروں گا. وہ کہتے ہیں, مجھ کو آتے نہیں آداب تشکر بخدا, مجھ کو آتے نہیں
आदाब तशक्कुर बखुदा, मेरे मालिक तू बता शुक्र करूं कैसे अदा। तेरे अल्ताफ के मालिक न कोई हद न शुमार, रब्बुल इज़्ज़त तू बना दे मुझे राज़ी बरज़ा। मैं तो इसका भी न था अहल के जो तूने दिया, फिर भी मालिक जो तुझे करना है वो कर दे अता। तूने पैदा किया इंसान फिर ईमान दिया, दे के ईकान हमें साहिब इरफान किया। रहनुमाई के लिए हादिए कामिल भेजा, सिर्फ कुरान ही नहीं साहिब कुरान भी दिया। हमको तौहीद और रिसालत का पढ़ाया कलमा, अपने घर खाना काबा को बनाया क़िबला। पेशवाई के लिए हमको वो रहबर बख्श दे, जिनका सानी न जहाँ में कोई होगा न हुआ। हमको सादात बनाकर दिया अच्छा माहौल, अच्छे माँ बाप दिए अच्छे अइज़्ज़ा व रफ़्क़ा। बहुत शुक्रिया जनाब अलहाज सईद एहतशाम हैदर नकवी साहब। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पे हैं जनाब जावेद हुसैन साहब, जो अलमहदी फाउंडेशन के मासूमिन स्कूल के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत है मजहबी। और जो प्रोटेस्ट इस वक्त शियान अली के कत्ल आम के ख़िलाफ़ हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में भी वो हरावल दस्ते में शामिल हैं। जनाब जावेद हुसैन साहब, आप प्रोफेसर उस्ताद शहीद सैयद सिब्त जाफ़र ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह को किस अंदाज में खराज तहसीन पेश करेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। शुक्रिया। अपने तमाम बहन भाइयों से इस बारे में अफसोस का इजहार करता हूँ कि हमारी शख्सियत के एक अजीम अदीब, नक्काद और शायर अहले बैत और जिस तरीके के साथ उन्होंने अहले बैत की शान में जो हिदमत की है, अल्लाह ताला उनके यकीनन उनके दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन ये है कि कौम एक ऐसे रहनुमा से महरूम हो गई है जिसका नुकसान शायद इसकी तलाफी कभी ना हो सके। पाकिस्तान में जिस तरीके के साथ इस वक्त ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, अल्लाह करे कि शायद उन लोगों को किसी किस्म की हदायत नसीब हो कि वो ऐसा करने से वो अपने लिए जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि आने वाले जुमेरात को हमने अलखुई सेंटर में बाद दुआए कुमैल इन्हीं की याद में मजलिस तरहीम और इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। जो भी मोमिन न्यूयॉर्क या एरिया में सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अगर हो सके तो जुमेरात को इमाम अलखुई इस्लामी सेंटर में आए और आकर देखें। और इंशाअल्लाह अलमहदी सेंटर न्यूयॉर्क में भी जब इतवार को वहाँ पे मजलिस बर्पा होगी, उसमें भी हम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सिब्त जाफर साहब के लिए इंशाअल्लाह दुआ खैर करेंगे। अल्लाह करे कि भाई हमें कभी भी ऐसी किस्म की दूसरा खबर सुनने को ना मिले। और हम दुआ को हैं उन अपने बहन भाइयों के लिए जो कि वहाँ पर इस मुश्किल के वक्त में भी इस तरीके के साथ वहाँ पे सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहे और जनाब इमाम हुसैन के कदम पे चलते हुए उनकी सीरत चलते हुए वो उन्होंने किसी किस्म की गैर कानूनी या कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे जिससे वो शिया ने हैदर करार के लिए किसी किस्म का कोई बाइक बने। अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत दे और हमारे लोगों में हमारी जितनी भी हमारी वहाँ पे क़यादत बैठी हुई है, अल्लाह करे कि वो किसी इस नतीजे पे पहुँच सके कि इस कत्लेआम को किसी न किसी तरीके के साथ रोका जा सके। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद हुसैन साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने ऐलान फरमाया कि संडे के दिन 5 बजे आधे घंटे के लिए ट्रिब्यूट होगा प्रोफेसर सिब्त जाफ़र को और फिर उसके बाद मजलिस होगी इंशाअल्लाह। मौलाना वसीम अब्बास साहब जो इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में हैं वो मजलिस पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ट्रिब्यूट जो है वो आप पेश करेंगे और कुरान खानी भी होगी। और आज आपने इमाम अलखोई इस्लामिक सेंटर का ऐलान फरमाया है कि थर्सडे को वहाँ पर भी प्रोग्राम होगा। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर हैं डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब, जो बेहतरीन शायर अहले बैत और बेहतरीन पढ़ने वाले, इनका ताल्लुक़ लखनऊ इंडिया से है, जो मादर इल्मी है। अब हम देखेंगे कि जनाब डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब जो एडिसन में तशरीफ़ फरमा है और ताल्लुक़ इनका लखनऊ से है, फिजिशियन है, ये
प्रोफेसर सैयद शहीद सिब्त जाफ़र ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह को किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब डॉक्टर गज़नफ़र जाफरी साहब हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं, जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से है। वो फिजिशियन हैं बाई प्रोफेशन और बेहतरीन शायर अहले बैत हैं, अहले खैर हैं। हम उनसे सुनेंगे कि वो प्रोफेसर उस्ताद शहीद सिब्त जाफ़र ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह को, जो ज़बरदस्त शायर अहले बैत और ज़ाकिर अहले बैत थे, जिन्हें सिपाह साहबा के गुंडों ने शहीद कर दिया है, वो क्या खराज तहसीन और अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर साहब आप ऑनलाइन हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह। जी बहुत ही अफसोस हुआ कि प्रोफेसर सिब्त जाफ़र साहब के शहीद होने की जो खबर मिली वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के शान अली के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। और सिब्त जाफ़र साहब न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अजीम शायर थे, बल्कि उनके काम, उनके कारनामे, उनकी खूबसूरत, उनकी खलूस मोहब्बत, तमाम वाक़यात न सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका बल्कि और भी तमाम ममालिक में लोग नहीं जानते। मगर साथ साथ ये भी है कि उनकी अजीमुशान शख्सियत इस शहादत से और भी उभर गई, और उनकी इस शहादत से उनकी शख्सियत में और चार चांद मतलब लग गए कि वो अब जो काम मतलब सिब्त जाफ़र साहब से कर रहे वो यकीनन उनका आज़म और भी मतलब लोगों में मजबूत हुआ। और इंशाल्लाह ये मतलब जो चीज़ें जो इस्लाम के खिलाफ, जो इंसानियत के खिलाफ रूनमा हो रही हैं, उनका ऐसा महसूस होता है कि अब खात्मा ही करीब है। इसीलिए मतलब ये लोग बेताब होकर और परेशान होकर इस तरह की चीज़ें और इस तरह के हमले कर रहे हैं। और मेरी मतलब दिली दुआ है कि इंशाल्लाह सिब्त जाफ़र साहब को महबूब अपने जवारे बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गज़नफ़र जाफरी साहब। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात आलिया में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ almahdi.tv.com पे आज लाइव शामिल हुए। आज ये सेमिनार जो ऑनलाइन हो रहा है, ये ट्रिब्यूट है शहीद राह खुदा, शहीद मिल्लत जाफरिया, शहीद आज़ादारी जनाब प्रोफेसर उस्ताद सैयद सिब्त जाफ़र ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आपके मरहूमीन के दर्जात भी बुलंद फरमाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब अलहाज सैयद एहतशाम हैदर नकवी साहब का, जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब का, जनाब अलहाज आगा माजिद हुसैन मूसवी साहब का, जनाब हाजी अली रज़ा अलवी साहब डायरेक्टर अलमहदी टीवी का, और जो हमारे भाई आज हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हुए हैं, जनाब शायर अहले बैत शिहाब काज़मी साहब, जनाब जावेद हुसैन साहब, जनाब राशिद ज़ैदी साहब, जनाब अफजाल जाफरी साहब और जनाब ज़ैगम हसन साहब। अल्लाह ताला इन सब शुरका की तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए। एक मरतबा फिर सुन लीजिए, जुमेरात से लेकर इतवार तक नॉर्थ अमेरिका में मजालिस होंगी मुख्तलिफ, और मजालिस फ़ातिमिया में भी इस अज़ीम मुजाहिद इस्लाम शायर अहले बैत की खिदमात को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। और इनका जो स्वयं है शहीद का, वो मनाया जाएगा इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन, जैसा कि अलहाज एहतशाम हैदर नकवी साहब ने ऐलान किया। सबसे बड़ा जो ताज़ियती जलसा है ज़ैनबिया अर्विंगटन न्यू जर्सी में होगा, जो कि 4 बजे ठीक संडे के दिन होने वाला है, जिसमें इलाके भर के तमाम शुआरा और उलमा खिताब फरमाएंगे। और हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। अगले ट्यूसडे को 4 बजे अलहाज एहतशाम हैदर नकवी साहब और मौलाना वसीम अब्बास साहब, अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब आपकी खिदमत में पेश होंगे। और ये प्रोग्राम होगा, सिर्फ कलाम पढ़ा जाएगा जनाब उस्ताद सिब्त जाफ़र का, और पढ़ने वाले मुतअद्दिद शुअरा और ज़ाकिरीन होंगे। मैं क्योंकि बाहर जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह IEC शिकागो में जुमेरात को मैं शहीद सिब्त जाफ़र को ट्रिब्यूट पेश करूँगा, और फिर मैं इदारा जाफरिया में भी जाऊँगा, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह 24 को मैं उनकी खिदमत में
सलाम आफरीन पेश करूँगा। फिर और भी जगहों पे, टोरंटो भी जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँगा शहीद सिब्त जाफ़र बहुत याद आएंगे। मुझे नहीं मालूम था चेहलुम के 2 दिन कबल होने वाली मुलाकात मेरी शहीद सिब्त जाफ़र से आखिरी मुलाकात होगी। मुझे शहीद ने 13 रजब को कराची में जश्न मौलूद काबा में खिताब करने की दावत दी थी। नहीं मालूम था कि उनकी शहादत के सेमिनार के साथ ये दावत इख्तिताम पजीर होगी। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे शहीद सिब्त जाफ़र को और तमाम शुहदाए इस्लाम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला